Bismillahirrahmanirrahim. Okay, charges the profile. Starting with the credit name of Allah. I think you are listening to me. अच्छा, जो टॉपिक है तो हमने डिस्कस किया हुआ था थ्री टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड हैश। ये थोड़ा सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो आपको समझ क्या है सिमेट्रिक की और सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, in which the same key is used both for encryption. Second one is the public key cryptography, in which one key is used for encryption and the other key is used for decryption. And the third one is the hash function, without key, no key is used, and it is also called one-way cryptography because once the encryption is done, the decryption is not possible, and that gives the strength of security. ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको बताया था। देख लें। Now let's continue. तो सिमेट्रिक की में हमने पढ़ा कि सेम की इज यूज, ठीक है ना। फिर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हमने क्या पढ़ा कि देयर आर टू कीज, one is used for encryption, another one is used for the decryption. फिर ये हमने इसमें कहा था कि हम एक की को बोलेंगे और दूसरी की को हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट की। ठीक, कौन सी की, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो पब्लिक की के बारे में हमने ये कहा था कि पब्लिक की क्या होगी, वो शेयर होगी अपने पार्टिसिपेंट्स के बीच में, और प्राइवेट की जो है इट विल बी लिमिटेड टू द ओरिजिन। यानी अगर मैंने फॉर एग्जांपल पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करना है तो दो कीज़ मैं बनाऊंगा, वन फॉर इंक्रिप्शन अनदर फॉर डिक्रिप्शन। तो एक को मैं कहूँगा प्राइवेट की, तो वो मैं अपने पास रखूँगा। दूसरी क्या होगी, पब्लिक की होगी, जिसको मैं शेयर करूँगा अमॉन्ग द पार्टिसिपेंट्स। ठीक, अब अगर मैं कोई चीज़ इंक्रिप्ट करूँगा प्राइवेट की से और वो शेयर करूँगा मैं ग्रुप के बीच में, तो जिनके पास भी पब्लिक की होगी तमाम लोग उसको डिक्रिप्ट कर सकेंगे। तो अब इस सूरत में जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे दे आर इंटरेस्टेड इन ऑथेंटिकेशन की, जो सोर्स है उसने हमें जो डॉक्यूमेंट भेजी है ये उसी की है। ठीक है, अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी इधर मैटर नहीं करेगी। ठीक है, क्यों कि जिनके पास भी पब्लिक मीन्स पब्लिक हर एक के पास होगी। ठीक, तो ज़ाहिर है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक के पास हो दूसरे के पास ना हो। ठीक है, हाँ, अब ये जो है मैं कहूँगा कि ऑथेंटिकेशन के लिए ये यूज़ होगा। कैसे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होगा कि जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें पता है कि इस पब्लिक की प्राइवेट की सिर्फ ओरिजिनेटर के पास है जो कि इसको एनक्रिप्ट कर सकता है। तो जब ये एनक्रिप्शन कर सकेंगे तो मीन्स कि ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन कन्फर्म कि उसी बंदे ने डॉक्यूमेंट भेजा है कि जिसकी पब्लिक की है, क्योंकि उसकी प्राइवेट की तो इसके ओरिजिनेटर के पास है। तो इस तरीके से हमें ऑथेंटिकेशन इंश्योर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने कहा है कि ये की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है, और डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा ये इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे।
یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو اچھا اس کا دوسرا جو کنورس ہے وہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل جن کے پاس پبلک کی ہے اور وہ کوئی ڈاکومنٹ انکرپٹ کرے گا اس پبلک کی سے تو ڈکرپشن ول اونلی بی پاسبل ود دا originator who has the private key. پرائیویٹ کی تو صرف اوریجنیٹر کے پاس ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں ہے، تو اس طریقے سے جو سیکیورٹی ہوگی وہ کانفیڈینشیلٹی کے زمرے میں آئے گی کہ جو پارٹی ممبرز ہیں، گروپ ممبرز ہیں، اس نے انکرپشن کی پبلک کی سے جس طرح اس ڈائیگرام میں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر نا تو پبلک کی تو سب کے پاس موجود ہے، لیکن اب اگر فار ایگزامپل ایک بندہ اس کو انکرپٹ کرتا ہے تو دوسرا بندہ اس کو ڈیکرپٹ نہیں کر سکے گا۔ ریزن کیا ہے اس وجہ سے ڈیکرپٹ نہیں کر سکے گا کہ کیوں ڈیکرپٹ نہیں کر سکے گا؟ پرائیویٹ کی تو صرف ایک بندے کے پاس ہے اور ہے نہیں، ٹھیک؟ یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ سیناریوز ہے نا، ایک سیناریو میں یہ ہے کہ میں انکرپشن کرتا ہوں پرائیویٹ کی سے، ٹھیک؟ اب دوسری سیناریو کیا ہے کہ میں انکرپشن کروں گا پبلک کی سے، تو یہ امپلیمنٹیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ پبلک کی کرپٹوگرافی کو کس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اتھینٹیکیشن کے لیے یوز کریں گے تو پھر انکرپشن پرائیویٹ کی سے ہوگی، ڈیکرپشن پبلک کی سے ہوگی، ٹھیک؟ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ کانفیڈینشیلٹی میں اچیو کرنا چاہتا ہوں تو پھر پبلک کی سے انکرپشن ہوگی اور ڈیکرپشن پرائیویٹ کی سے ہوگی۔ یہ اس طریقے سے مطلب اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ نے پرائیویٹ کی سے خواہ مخواہ انکرپشن کرنی ہے اور صرف انکرپشن کرنی ہے اور پبلک سے نہیں۔ اب ایک الگوریدم ہے ایک جگہ پر یوز ہوگا، اسے اتھینٹیکیشن چاہیے، تو اسی الگوریدم کو یوز کرتے ہوئے وہ جب اتھینٹیکیشن کو انشور کرے گا تو انکرپشن پرائیویٹ کی سے کرے گا اور ڈیکرپشن پبلک کی سے کرے گا۔ لیکن اگر اسے کانفیڈینشیلٹی چاہیے تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ انکرپشن پبلک کی سے کرے گا اور ڈیکرپشن پرائیویٹ کی سے کرے گا۔ تو یہ مطلب اس کا آنسر آئی تھنک کے بعد کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور جب اس طرح اگر پرابلمس آپ کے ہیں تو کوشچنز آپ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ نو یہی چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے۔ مطلب یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، اگر آپ نے پبلک کی سے انکرپشن کر لی تو ڈیکرپشن پبلک کی سے پھر پاسبل نہیں رہے گی۔ کیوں کہ ایک کی سے آپ نے انکرپٹ کرنا ہے، دوسری سے آپ ڈیکرپٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو اگر میں نے پبلک کی سے انکرپشن کر لی تو چاہے 2000 بندوں کے پاس پبلک کی ہو تو کوئی بھی بندہ اس کو ڈیکرپٹ نہیں کر سکے گا۔ کیوں کہ اس کی جو پرائیویٹ کی ہے اس سے ہی یہ ڈیکرپشن پاسبل ہوگی، جبکہ وہ تو صرف اوریجنیٹر کے پاس ہے یا اونر کے پاس ہے، ٹھیک؟ تو یہ ہے، تو ایون کہ اگر آپ نے پبلک کی سے انکرپشن کر لیا اور اب آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں تو اس کو ڈیکرپٹ کرنا چاہتا ہوں تو بھی آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ پرائیویٹ کی آپ کے پاس ہے نہیں، تو جب پرائیویٹ کی آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈیکرپشن آپ کے لیے پاسبل نہیں رہے گی۔ آئی تھنک میرے بات کی سمجھ آ گئی، کلیئر؟
No, let's come to this diagram. اچھا یہ ڈائیگرام جو ہے نا آپ کے کافی سارے کوئریز کو سالو کرے اور اس کی سمجھ آپ کو اچھا یہ فی الحال آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ سر یہ کیسے ہوگا اور کیسے ہوگا. یہ الگوریدم ہم امپلیمنٹ کریں گے مختلف طریقوں سے، ٹھیک ہے. پھر میں ادھر آپ کو شو کروں گا کہ دیکھیں یہ ایسے ہوتا ہے یہ. لیکن یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پائی چارم جو ہے نا وہ آپ اپنے ساتھ انسٹال کیا پائی چارم. میں ذرا دیکھتے کہ پائی چارم میرے پاس انسٹال ہے کہ نہیں انسٹال. انسٹال نہیں پائی چارم تو صحیح ہے، ٹھیک کام کرتا ہے. دیکھیں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی یہ انسٹال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو مطلب کہ آپ لوگ چونکہ پروگرامنگ نہیں ونڈو 11 چلو میں ونڈو 11 کے اوپر بھی میں نے چیک کیا ہے، ونڈو 10 کے اوپر دونوں پہ کام صحیح کرتا ہے. لیکن یہ ابھی ونڈو 11 میں دیکھیں میں ابھی کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو دیکھتے ہیں خیر اگر مسئلہ ہوا تو یہ ہمیں ادھر پتہ چل جائے گا. جتنی دیر میں یہ ہوتا ہے تو پھر ہم ادھر بھی جائیں گے وہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے اچھا پلیز اگر پائی چارم نہیں ہوتا تو دوسرا تو آپ کے پاس ہے وہ پھر آپ کر لیں. اگر آپ کے پاس سی شارپ انسٹال ہے تو سی شارپ کا جو ہے پائتان وہ جو ہے ایڈیٹر ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے خود پائی چارم پسند ہے. جی 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 نہیں شاید کبھی کبھار نا اب یہ اس میں نے ونڈو انسٹال کی ہوئی تھی نا لیپ ٹاپ میں، ٹھیک ہے. تو وہ پچھلی کلاس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ہینگ ہو رہا تھا. تو کبھی کبھار سسٹم ٹو سسٹم الیکٹرانک چیزیں ہیں نا، انسٹالیشن میں ہم بہت عرصے تک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک مسئلہ کبھی دوسرا. بہرحال دیکھتے ہیں خیر ہے آپ دوبارہ ٹرائی کر لینا تو شاید صحیح ہو، ٹھیک ہے. اینی ہاؤ لیٹس کم ٹو اچھا اس ڈائیگرام کو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں نا تو شاید اس سے آپ کو کافی ساری چیزیں اب سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو دو پارٹیز ہیں، ایک کو میں اے بولوں گا دوسرے کو میں بی بولوں گا، یا اے اسٹینڈس فار ایلس بی اسٹینڈس فار بوب، اس طرح سے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ آپس میں کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک. تو ایلس نے بھی اپنی کی جنریٹ کر لی پبلک اور پرائیویٹ کی، اور بوب نے بھی جنریٹ کر لی اپنی پبلک اور تھوڑا دیکھتا ہوں کہ کیا اس میں رائٹنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اچھا میں اس کو بند کر دوں کیونکہ کیپشن جو پھر خواہ مخواہ ہمیں تنگ کرے گی، ٹھیک ہے. تو بہرحال خیر میں ادھر سے اس پینٹ کو میں اوپن کر دیتا ہوں نا. تو وائٹ بورڈ کی لکھائی وغیرہ ہوگی تو خیر ہے وہ میں ادھر کروں گا. یہ جو ہے ہینڈ کا کوئی وہ آپشن مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ پین والا آپشن ہے یہ. اچھا ہوا بس یہ میں ایکچولی چاہ رہا تھا نا میں ادھر جب کام کروں تو ادھر کچھ لکھ بھی سکوں، ٹھیک ہے.
لیکن یہ ادھر کچھ لکھ نہیں پا رہا، ٹھیک ہے نا، بہرحال ادھر میں کر لوں گا۔ اچھا یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں یہاں پر، اگر اس ڈائیگرام کی آپ کو سمجھ آ گئی نا تو پھر یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کی آپ دو پارٹیز ہے اے اور بی، ون کنسیڈر ایلس اینڈ دا ادر کنسیڈر بوب۔ اب یہ آپس میں سیکیور کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، تو اگر تھوڑا سا میں ایک لمحے کے لیے آپ سے کہہ دوں کہ ایلس شیئرز ہر پبلک کی ود بوب اور پرائیویٹ کی یہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے بوب جو ہے اپنی پبلک کی کو ایلس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور پرائیویٹ کی یہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، ٹھیک۔ اب ایلس جو ہے چاہتی ہے کہ وہ اپنا ایک سیکیور میسج بوب کو ٹرانسفر کرے۔ کیا ایلس چاہتی ہے کہ ایک میسج جو ہے سیکیور بوب کو ٹرانسفر کر دے۔ اب سیکیور میسج میں اس طرح سے کہوں کہ سیکیورٹی اگر ہم لے لیں تو کانفیڈینشیلٹی بھی وہ گیٹ کرنا چاہتی ہے اور اتھینٹیکیشن بھی گیٹ کرنا چاہتی ہے۔ اب کانفیڈینشیلٹی کا کیا مطلب ہوگا کہ جب وہ اس میسج کو سینڈ کرے بوب کو تو بوب کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس میسج کو ریڈ نہ کر سکے، ایک بات۔ اب یہ کانفیڈینشیلٹی کی بات ہوگی۔ اتھینٹیکیشن بھی انشور کرنا چاہتی ہے کہ جب بوب کو یہ میسج ریسیو ہو تو وہ 100% کنفرم ہو جائے کہ یہ جو میسج ہے یہ بوب کا ہے، ایلس کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ مطلب ایک تو یہ بات کہ بوب کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس میسج کو ریڈ نہ کر سکے۔ دوسری کیا بات کہ جب بوب اس میسج کو ریسیو کرے تو بوب کنفرم ہو جائے کہ اٹ ہیز بین سینڈ بائی دا ایلس، ٹھیک۔ تو اب اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو میسج ہوگا اس کی انکرپشن 2 بار ہوگی اور ڈیکرپشن بھی 2 ہوگی۔ تو اب میسج ہے یہاں سے سورس میسج وہ انکرپٹ ہو گیا کس سے؟ پرائیویٹ کی آف ایلس سے، پرائیویٹ کی آف ایلس سے یہ انکرپٹ ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے کہ یہی میسج دوبارہ انکرپٹ ہوگا پبلک کی آف بوب سے۔ آپ دیکھیں نا یہاں سے PRA stands for پرائیویٹ کی آف ایلس، اور یہاں پر یہ کیا ہوگا؟ پبلک کی آف بوب۔ اب یہ میسج ٹرانسمٹ ہوگا بوب کے پاس آ جائے گا۔ تو اب چونکہ یہ پبلک کی سے انکرپٹ ہوا ہے، مطلب اس کی مثال ایسے آپ لے لینا کہ ایک میسج ہے وہ 2 باکسز میں بند کر دیا آپ نے، ٹھیک۔ اب یہ باکس جب یہاں پر آئے گا بوب کے پاس تو وہ اپنی پرائیویٹ کی یعنی پرائیویٹ کی آف بوب اس سے یہ ڈیکرپٹ کرے گا یا اوپن کرے گا۔ تو جب یہ یہاں پر پبلک کی آف بوب سے انکرپٹ ہوا ہے تو اونلی پرائیویٹ کی آف بوب سے ہی یہ ڈیکرپٹ ہو سکے گا۔ تب آپ دیکھ لیں کہ بوب کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس کو اوپن نہیں کر سکتا، کیوں کہ پرائیویٹ کی آف بوب تو صرف بوب کے پاس ہے۔ نو نیکسٹ کیا ہے کہ جب یہ میسج آئے گا یہاں پر تو دوبارہ یہ اس کی ڈیکرپشن کرے گا پبلک کی آف ایلس سے۔ تو اگر یہ ڈیکرپشن پاسبل ہوئی تو بوب انشور ہوگا
کہ میسج کا سینڈر جو ہے وہ ایلس ہے. کیوں کہ اسے تو ایلس کے پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کیا گیا ہے. تو اب دیکھیں ٹوائس انکرپشن ٹوائس ڈیکرپشن. اب پہلے کیا ہوگا؟ پرائیویٹ کی آف ایلس سے انکرپٹ ہوگا، پھر پبلک کی آف بوب سے. پھر ڈیکرپشن کے کیس میں کیا ہوگا؟ پرائیویٹ کی آف بوب سے، پھر پبلک کی آف ایلس سے ڈیکرپٹ ہوگا. اس طریقے سے ہمیں جو اوریجنل میسج ہے وہ ریسیو ہو جائے گا. تب یہ ڈائیگرام جو ہے دونوں چیزوں کو انشور کرتا ہے، دا کانفیڈینشیلٹی اینڈ اتھینٹیکیشن. اب کوئی بندہ بتا سکتے کانفیڈینشیلٹی کیا چیز ہے؟ واٹ از کانفیڈینشیلٹی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں، سیکیورلی تو سارے سیکیور ہیں، بٹ واٹ کانفیڈینشیل اسپیسیفک میننگ از، میں اس بات کا پوچھ رہا ہوں. جی ایک بندہ بات کرے کیونکہ وہ ایکو آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. بس یہ بات مطلب یہ ہے کہ بندہ کون اس کو ریڈ کر سکے؟ جس کو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں صرف وہ بندہ. تو اٹ مینس کانفیڈینشیلٹی. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ کوئی اور بندہ بات کرنا چاہے؟ جی سمجھ آ گئی اور کسی کو؟ جی کوئی اور بتا سکتا ہے؟ اب اتھینٹیکیشن کیا چیز ہے؟ واٹ از اتھینٹیکیشن؟ کس نے بھیجا ہے؟ تو دیکھیں سیکیورٹی تو دونوں میں ہے، لیکن ایک میں پرپس کیا ہے؟ کانفیڈینشیلٹی ہے، اور دوسرے میں پرپس کیا ہے؟ دونوں سالف ہو گئے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ تو سینڈ دا میسج سیکیورلی نا، تو سیکیورٹی تو بے شمار اس کے ایسپیکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہم نے چیپٹر 1 اگر آپ اوپن کریں گے نا تو چیپٹر 1 میں ہم نے پڑھا تھا ایسپیکٹس آف سیکیورٹی، تو وہ اگر آپ دیکھیں نا. لیکن یہاں پر دو چیزوں کے اوپر ہم کمیٹڈ ہیں، ون اتھینٹیکیشن اینڈ دا ادر کانفیڈینشیلٹی. کلیئر؟ ناؤ لیٹس موو فردر. اب یہ چیزیں یہاں اچھا اب دیکھیں یہاں پر انکرپشن اور ڈیکرپشن کے لیے یوز ہو رہا ہے. دوسرا اس کا پرپس کیا ہے؟ ڈیجیٹل سگنیچر کے لیے. یہ کافی ساری جگہوں پر نا اس ٹرم کو آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ اگر آپ کوئی بھی ویب سائٹ آپ اوپن کریں گے نا، فار ایگزامپل میں نے یہ اوپن کیا، چلو یہ میں اوپن یہاں پر اگر آپ آئیں، سوری جی یہ کنیکشن سیکیور سرٹیفکیٹ از ویلڈ، اور یہاں پر آپ آئے نا یہ ڈیٹیلز میں، تو ادھر بھی آپ کو یہ دیکھیں سرٹیفکیٹ سگنیچر الگوریتم اور یہ سرٹیفکیٹ سگنیچر ویلیو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سگنیچر جی ڈیجیٹل سگنیچر کے کافی سارے یوزیجز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں ذرا یہاں پر ایم ایس ورڈ کو بھی اوپن کرتا ہوں، شاید ایم ایس ورڈ میں بھی لیپ ٹاپ میرے پاس نیا ہے تو اس میں کافی سارے سافٹ ویئر ابھی میں نے انسٹال نہیں کی ہے. میں اوپن کر دیتا ہوں سے فار ایگزامپل
insert design, देखे ना। इधर भी वैसे है, यहाँ पर आप आएंगे ना, यहाँ पर ये एक मिनट, इंसर्ट, यहाँ पर देखिए कहीं सिग्नेचर लाइन, ठीक है ना, और ये देखें ना क्या लिखा हुआ है, ऐड सिग्नेचर सर्विस, ठीक है ना। तो ऐड सिग्नेचर सर्विस ही आपने माइक्रोसॉफ्ट से फिर परचेस करना होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट से आप परचेस करेंगे ना, तो कोई भी बंदा जो है जब इसको वो करेगा ना, तो डिजिटल सिग्नेचर का ये मतलब है कि जिस तरीके से हम पेपर के ऊपर सिग्नेचर करते हैं, तो इस तरह से आपके पास ये जब डिजिटल सिग्नेचर आएगा ना, तो जो भी बंदा इसको रिसीव करेगा वो इससे कंफर्म होगा कि ये फलां बंदे ने इसको साइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है अच्छा यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे, यहाँ पे ये है रिव्यू में भी अगर आप आएंगे ना, तो ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, और ये जो है ये, अब देखें यहाँ पर ना ये वाला, ठीक है ना। तो ये भी आपका डिजिटल सिग्नेचर क्या उसमें आता है, ठीक है ना। तो बहरहाल क्योंकि सर्विस जो है स्पेशल सर्विस है, ठीक है, तो रिकमेंडेशन इसमें ये है कि आप इसको थर्ड पार्टी से परचेज करते हैं, या फिर आपको अपना जो है सिग्नेचर सर्विस जो है क्रिएट करना होगा। तो हम अपना भी क्रिएट करेंगे और थर्ड पार्टी से बाइंग का जो ऑप्शन है उसको भी हम लेंगे, लेकिन कम अज़ कम ये आपको पता चलिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ओपन करेंगे ना फोक्सिट रीडर को, क्या FOXIT फोक्स, वैसे तो फोक्सिट एडिटर अगर आप करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन वो फिर ऑन पेमेंट है, ठीक है। तो जाहिर है कि फिर पैसे और ये इसको मैं थोड़ा सा, जो है ना ये फ्री है, ठीक है ना। ये विंडोज़, ठीक है, सारे इसमें पैकेज ये, ठीक है। अच्छा ये टाइम लगेगा, ठीक है, जितनी देर में हम उतनी देर में आगे इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, नो थर्ड वन इज़ द की एक्सचेंज। तो ये किसी बंदे ने ये क्वेश्चन पहले भी किया था कि सर हम ये पासवर्ड आपस में शेयर कैसे करेंगे। तो ये जो टेक्निक, हम इसको की एक्सचेंज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मैंने आपको पब्लिक की भेज दी, अब कोई पासवर्ड मैं आपके साथ आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे पब्लिक की से आप इनक्रिप्ट करके मुझे भेज दें। तो जब मैं इसको रिसीव करूँगा, तो कोई भी दूसरा बंदा इसको रीड नहीं कर सकेगा। तो ये मैं देखता हूँ फोक्सिट रीडर इंस्टॉल हो गया है कि नहीं इंस्टॉल, पाईचान सॉरी, तो ये पाईचान जो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है।
اصل میں دیکھیں، جہاں پر آپ اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تالے لگاتے ہیں، دروازے کھڑکیاں اونچی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ کا دشمن یا آپ کا اپوننٹ اتنا مضبوط ہو کہ وہ آپ کے تالے کو 2 منٹ میں توڑ سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے گھر کی سیکیورٹی تو اپوننٹ کے پاور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب یہاں پر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کریں اور فری میں کریں، جبکہ وہاں پر ایک اپوننٹ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک پاورفل سسٹم ہے، ہاں، اور اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس ٹیکنیکس ہے۔ اب فری میں آپ کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کی سیکیورٹی تو کسی بھی ٹائم کمپرومائز ہو سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ آپ کے اوپر اٹیک کر لے گا تو آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی۔ لیکن اب اگر وہی سروس ہے اور آپ نے مائکروسافٹ سے، گوگل سے، ویری سائن سے، ویزا سے، یہ آپ دیکھیں نا، یہ اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ماسٹر کارڈ، ویزا، ویری سائن، یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اے ٹی ایم کے اوپر؟ تو مطلب تو دیکھیے بینکوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ سیکیورٹی جو ہے نا تھرڈ پارٹی سے پرچیز کرتے ہیں۔ تو کیوں پرچیز کرتے؟ تو ریزن اس کا یہ ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تاکہ اس طرح کے جو اٹیکس ہیں نا ان کی انٹینسٹی کو minimize کیا جا سکے۔ I think you are understanding what am I saying. تو ہم میں ہوتے ہیں نا کہ ہم نے انسٹال کر لیا، پاسورڈ لگا دیا، بس اب ہم پروٹیکٹڈ ہو گئے۔ تو اب آپ نے جب پیمنٹ نہیں کی تو کوئی بھی بندہ آپ کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ لیکن میں اگر ایک اور مثال آپ کو دوں، آپ نے گھر کو تالے لگا دیے، ٹھیک ہے، کہیں چلے گئے، اب واپس آ گئے، گھر سے آپ کی چوری ہوئی ہوتی ہے، تو بندہ آپ سے کہتے آپ نے چوکیدار رکھا تھا، کہتے نہیں میں نے تو چوکیدار نہیں رکھا۔ تو پھر آپ کہتے میں نے تو تالا لگایا تھا، تو تالا بازار میں تو 50 روپے کا بھی ملتا ہے، 100 کا بھی ملتا ہے، 1000 کا بھی ملتا ہے۔ پھر یہ کہ جو چور ہے یا ڈاکو ہے تو وہ کون بیوقوف ہوگا چور کہ وہ دروازے سے آپ کے گھر میں گھسے؟ وہ دیوار کو بھی تو پھیلانگ سکتا ہے۔ I think you are understanding what am I saying. یا جو ہے مطلب اس کے پاس تھوڑی سی رسی ہوگی تو وہ گیٹ کے دروازے کھولنے کے بجائے گیٹ سے اوپر چڑھ کے اور گھر کے اندر آپ کا گھس جائے گا۔ اب ہم نے اتنے سارے مطلب تالے دروازے کو لگا لیکن کھڑکی شیشے کی ہوتی ہے، تو وہ شیشے کے اوک بک مار کے نا وہ شیشہ توڑ دیتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ چوری ہو گئی، تالا تو نہیں ٹوٹا، تو تالا تو نہیں ٹوٹا لیکن شیشہ تو ٹوٹا ہے نا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سیکیورٹی سروس، تو سیکیورٹی سروس مینز اے کمپریہنسو سیکیورٹی کہ جو آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کر سکے۔ آئی تھنک یو آر انڈرسٹینڈنگ واٹ ایم آئی سیئنگ، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی بھی بندہ آپ کو فری میں نہیں دیتا، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آئی تھنک یو آر انڈرسٹینڈنگ واٹ ایم آئی سیئنگ۔ جی کوئی کوشچن ہے؟ جی 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 آواز آپ کی کٹ رہی ہے۔ جی جی بالکل اب سیٹ ہے۔ جی جی یہ بیچ میں کوئی بھی بندہ ریڈ نہیں کر سکتا جس کے پاس پاسورڈ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اس میں دیکھیں کوشچن یہ ہے نا کہ آپ نے جو سیکیورٹی
پاسورڈ آپ نے لگایا ہوا ہے وہ کتنا مضبوط ہے. اگر آپ کی سیکیورٹی ہی ویک ہے تو کوئی بھی بندہ اس کو آرام سے جو ہے وہ کر لے گا. مطلب وہی جو میں نے آپ کو تالے کی مثال دی نا، تو وہ اس کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو سیکیورٹی الگوریدم ہی آپ نے استعمال کیا وہ اتنا گھسا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اوپر اٹیکس بھی اس طریقے سے ہوں گی. I think you are understanding what am I saying. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیکیورٹی بنا دی اب بس آپ لائف ٹائم سیکیور ہو گئے. نہیں، آپ اپنے اپوننٹ کے پاور کے مطابق آپ نے اپنی سیکیورٹی کو، مطلب اگر آپ کا دشمن کمزور سا ہے پھر آپ کو سیکیورٹی بھی لمیٹڈ، لیکن اگر آپ کا دشمن اتنا مضبوط ہے، مطلب ایک سپر پاور ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہے یہاں پر ایک چڑی لے کر اور اس کے سر کو توڑ دوں گا. نہیں، پھر آپ نے اس حساب سے اپنی سیکیورٹی کو، مطلب میں اگر یہ کہہ دوں نا کہ ہم نے کمپیوٹر پرچیز کیا، لیپ ٹاپ، ہم اس پر کہتے ہیں کہ میں نے تو دنیا کے تمام انٹرنیشنل سرورز کو ہیک کرنا ہے، جبکہ ایک معمولی سے سرور کو ہیک کرنے کے لیے آپ کو جو پروسیسنگ پاور چاہیے وہ کم از کم ایک سپر کمپیوٹر کے لیول کا ہونا چاہیے، کہ جس میں کم از کم 3-4 ہزار پروسیسر موجود ہوں. جی جی. اچھا، اب دیکھیں نا، سینڈر نے اگر اپنے پبلک کی سے انکرپٹ کیا، سینڈر نے اگر اپنے پبلک کی سے انکرپٹ کیا تو ڈیکرپٹ پھر سینڈر ہی کر سکے گا، کیونکہ وہ تو سینڈر کے پرائیویٹ کی سے ہی ڈیکرپٹ ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ سینڈر جو ہے ریسیور کے پبلک کی سے انکرپٹ کرے گا. اب اس کو ڈیکرپٹ کون کر سکے گا؟ صرف ریسیور ہی. اب سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ جو ہے نا اس میں ٹیکنیک ہے یا ٹیکٹس ہے. Now let's come to this confusion and diffusion. اب یہ جو ہے نا بہت ایک امپورٹنٹ ایک پراپرٹی ہے، جو ٹیکسٹ آپ نے انکرپٹ کر دیا، ٹھیک. اب جب ٹیکسٹ آپ انکرپٹ کرتے ہو تو آفٹر دا انکرپشن ایک بندہ اب اس ٹیکسٹ کو دیکھتا ہے، تو کیا اس کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پلین ٹیکسٹ اس کا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مثلا میں ایک مثال آپ کو دوں. آپ نے اس طرح کر دیا کہ نمک لے لیا، ٹھیک ہے، اور نمک کو آپ نے کیا کر دیا، ریت میں ملا کے کسی کو دے دیا. اب جب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو ایک نمک دیا گیا ہے لیکن ریت میں ملا ہوا ہے، تو وہ تو اس کے اوپر ڈسٹیلیشن کو اپلائی کر لے گا اور نمک اور ریت کو علیحدہ کر دے گا. باقی سمجھ آ گئی؟ لیکن اگر فار ایگزامپل آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ نمک میں نے اس ریت میں ملایا ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر یہ مختلف ٹیسٹ کرے گا کہ یہ جو اس کے اندر ملا ہوا ہے ریت کے ساتھ، تو یہ کیا چیز ہے. تو وہ اس کو ٹیسٹ کر لے گا، تو ٹیسٹ کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو نمک ہے. تو اب اس سے اس کو کوئی کلو مل جاتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے ان کو
علیحدہ کرنا ہے. اب یہی ٹیکنیک اگر ہم لے لیں اور اپنے کرپٹوگرافی میں امپلیمنٹ کر دیں تو ایک پلین ٹیکسٹ ہے آپ کے پاس، اس کو آپ نے پاسورڈ لگا کے انکرپٹ کر دیا. اب آفٹر دا انکرپشن جو انکرپٹڈ ٹیکسٹ ہے کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے اور اس میں وہ دیکھتا ہے کہ کچھ ورڈز کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، کچھ الفاظ ہے کہ جو ریڈیبل فارمیٹ میں آرام سے ریڈ کیے جا سکتے ہیں. تو اب اس سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا پلین ٹیکسٹ کیا ہوگا. ٹھیک. اب اس کے اوپر ہم آتے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از ڈیفیوژن اینڈ کنفیوژن. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ دا سائفر نیڈس ٹو کمپلیٹلی obscure statistical properties of the original message. اس کا کیا مطلب ہے اس سینٹینس کا؟ غائب کرنا، یعنی کمپلیٹلی وہ غائب کریں اسٹیٹسٹیکل پراپرٹیز کو. یعنی اٹیکر اگر اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ اپلائی کرے نا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے. At one time Pat does this more practically. Shannon suggests شینن جو ہے ایک سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ایس اینڈ پی ایلیمنٹس ٹو obtain. اب ڈیفیوژن، واٹ از ڈیفیوژن؟ یہ جو ہے نا یہ اس کا ایک ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے. شینن جو ہے نا ایک سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سبسٹیوشن ہے اور ڈیفیوژن ہے، ٹھیک ہے نا. پرمیوٹیشن، سبسٹیوشن اینڈ پرمیوٹیشن، کیا ہے یہ؟ اینڈ پرمیوٹیشن، ٹھیک ہے نا. ٹو obtain، میں سمجھاتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ کون سی ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے پھر آپ کو پتہ چلے گی نا. تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ نمبر 1، ڈیفیوژن dissipates statistical structure of plain text over a bulk of ciphertext. تو وہ اس کے جو statistical structure ہے plain text کا، وہ اس میں یہ غائب کر دے گا. میں اگر تھوڑا سا یہ شو کرنا چاہتا ہوں آپ کو، یہاں پہ میں نے لکھ دیا نا سے فار ایگزامپل سید. اب اس کو میں نے کیا کر دیا؟ فائل سیویز، اور یہ میں نے کر دیا چلو براؤز ٹاپ کے اوپر، ٹھیک ہے. اور ٹولز میں نے لگا کر جنرل آپشنز میں پاسورڈ میں نے لگا دیا، ٹھیک ہے نا. میں نے پاسورڈ لگا دیا، پاسورڈ میں آپ کو نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے نا. اب اس کو میں نے کلوز کر دیا، پلین ٹیکسٹ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن اب جب میں اس کو یہاں پر اوپن کروں گا، یہ دیکھیں یہ مجھ سے پاسورڈ مانگے گا. باقی سمجھ آ گئی؟ اب میں اس کو نوٹ پیڈ میں اوپن کرتا ہوں. نوٹ پیڈ میں، کس میں؟ نوٹ پیڈ میں اس کو اوپن کر دیں. فائل اوپن، یہ جو ہے آل. اچھا یہ اب یہ دیکھو سمجھ آ رہی ہے؟ اب اتنا چھوٹا سا تو میں نے سینٹینس لکھا تھا، اب اس کا اتنا بڑا انکرپٹڈ ٹیکسٹ مجھے مل گیا. اب اس میں مجھے بتا دے کہ جو میں نے سینٹینس لکھا تھا وہ یہاں پر کہاں ہے.
تو اب اس طرح کا جو ٹیکسٹ ہے نا اس کو ڈیکرپٹ کرنا پھر پاسبل نہیں رہتا وداؤٹ ہیونگ دا پاسورڈ. کچھ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اچھا جی. اچھا نو لیٹ می come over here. Next is the confusion. Make the relationship between ciphertext and key as complex as possible. اب اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں جی 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 بالکل اچھا یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کا جو الگوریدمس ہیں تقریباً 80-90% وہ ڈفرینٹ ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں نا کہ یہ جو الگوریدمس ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ کوانٹم کمپیوٹرز کے اوپر رن ہو سکتے ہیں کہ نہیں، تو میں کہوں گا ڈیفینیٹلی یہ رن ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں نا کہ ان میں سے کوئی بھی الگوریدم کوانٹم کمپیوٹر کے اوپر رن نہیں ہو سکتا تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو چینج کرنا ہوگا اس کے لیے. آئی تھنک یو آر انڈرسٹینڈنگ واٹ ایم آئی سینگ. ہاں یہ ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کے اپنے جو الگوریدمز ہیں دے آر ویری اسپیسیفک اینڈ دوز کین رن اونلی آن دا کوانٹم کمپیوٹر. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. میں اگر آپ سے یہ کہہ دوں نا کہ اگر ہمارے پاس جو ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں تو ڈیجیٹل کمپیوٹرز کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو 1 by 1 ٹیکسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ایسا ہے نا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مثلا یہ ہے کہ ایک بندے کا ڈیٹا میں پرووائڈ کروں گا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرا کا، پھر چوتھا کا، پھر پانچویں کا. کوانٹم کمپیوٹنگ کی مثال ایسی ہے کہ اگر فار ایگزامپل اس میں ایک اسکینر کو لگا دوں اور اس کے سامنے 10,000 ڈاکومنٹس ہوں گے تو سب کو اسکین کر لے گا ایک ہی ٹائم میں اور سائملٹینیسلی وہ پرووائڈ کر دے گا پروسیسر کو اور اس کے اوپر پھر وہ آپریشن کو پرفارم کرے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس ٹائم جو کوانٹم کمپیوٹرز ہیں یہ اویلیبل ہیں بٹ دیز آر موسٹ ایکسپینسو، مطلب بلینز میں اس کے پرائسز ہیں. آپ مطلب گوگل کے اوپر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ اونلی ان دا سرور فارم دیز آر اویلیبل اینڈ اونلی ویری فیو کمپنیز آر یوزنگ ایٹ دا مومنٹ کمپیوٹر. نہیں نہیں ہیں، کافی سارے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت ایکسپینسو ہے اور ویری فیو جو کمپنیز ہیں نا وہ اس کو استعمال کریں. ابھی یہ اس طرح سے عام تام جو ہے نا پبلکلی اویلیبل نہیں ہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ تو یہ مطلب نہیں ہے. اچھا یہ میں آپ سے اب کہہ دوں نا کہ جو ہم کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں نا تو کرپٹو کرنسی اس ٹائم تک اٹ از رننگ آن دا ڈیجیٹل کمپیوٹر لیکن اس میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے کرپٹو مائننگ. تو کرپٹو مائننگ جو ہے اس کے لیے اجی کرپٹو مائننگ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں نہیں وہ تو آپ اس میں پائیے اس میں کیا آپ کر رہے ہو. نہیں نہیں وہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے
تو بائی میں آپ بائنگ اینڈ سیلنگ آپ کرتے ہو. اچھا، یہ آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں آپ کی سکسیس ریشو کیا ہے؟ نہیں نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اچھا. اچھا، اور وہ جو ایپس ہے اس کے بیک پر جو ہے جو سرورز ہیں اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کے پاس؟ نہیں وہ مجھے سمجھ آیا وہ. اچھا، یہ میں تھوڑا سا بتا دوں نا کہ جو پائی بھی آپ کہہ رہے ہو نا، صرف پائی کی اگر آپ مائننگ کرتے ہیں نا اور آپ اس کے لیے انڈیپینڈنٹ اگر ایک سرور آپ رکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کی بھی پاکستان میں پرائس جو ہے نا اٹ از اباؤٹ 2 بلین. بالکل وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیک پر جو گیمرز ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کو یوز کرتے ہوئے اس کے بیک پر اپنے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں نا کہ اس میں کما کتنا پرسنٹ دیں، تو 90% ان کی جو کمائی ہے وہاں پر چلی جاتی ہے، اور 10% یا لیس دین 10% اٹ ریمینز ود ریسٹ آف دا پبلک. ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال ٹھیک ہے. اب یہ جو کرپٹو مائننگ ہے نا اٹ از فلی جو بیسڈ اپان دا پبلک کی کرپٹوگرافی. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جس طرح آپ نے کہہ دیا نا کہ بٹ کائن اور یہ، تو پائی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو شاید ملینز اور بلینز میں سے آپ جو ہے نا کوئی ایک ویلڈ کوائن جو ہے آپ اٹھا کے نا ٹوکن پھر اس کی سکسیسفل، وہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ مطلب اس طرح نہیں ہے کہ بس ہر 2 بندے بس بیٹھ جائیں اور کر دیا اور بس کہہ دے کہ بس میں نے تو لے لیا. تو بس اندازہ آپ لگا لیں نا، وہ کیا کہتا ہے کہ ایک ایسی سرکل میں بندے کو پھیرا لیتے ہیں نا کہ جس کا اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں ہوتا. سوری ٹو اسپیک دس، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں صرف یہ کہہ دوں نا، یہاں پر جو ایون پاکستان میں ایک کیس ہوا تھا کراچی میں، ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب جس بندے کو پکڑا تھا تو اس کے پاس یہاں پر جو سرور تھا کرپٹو مائننگ اس کے اوپر کرتا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس کی جو مارکیٹ پرائس تھی اٹ واز 2 بلین روپیز، پاکستانی روپیز. ٹھیک ہے نا، تو مطلب وہ جو ہے اب اس میں کہ گینگ میں کتنے لوگ شامل تھے اور کس طرح سے اس نے گینگ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، مطلب یہ کافی لمبی ایک ڈسکشن ہے. لیکن مجھے کبھی کبھار بڑی حیرانی ہوتی ہے نا کہ ہر ایرا غیرہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں تو مائننگ کر رہا ہوں اور میں تو مائننگ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو مجھے بس پھر ان کے اوپر صرف ہنسی ہی آتی ہے کہ میں کس بیوقوف کو آپ دیکھیں کہ کس چیز میں اب یہ.
ایکچولی اس کو بولتے ہیں پونزی اسکیم، ٹھیک ہے نا، پونزی اسکیم اس کو بولتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ جس طرح آپ نے بات کر لی نا کہ وہ ایک سے کہتا ہے کہ میں آپ کو میں پیسے دوں گا اور یہ اتنا پرسنٹیج آپ کا ہوگا، آپ دو بندے کو اور لے آؤ، تین بندوں کو اور لے آؤ، ان کے اوپر پھر آپ کو پروفٹ ملے گا یہ وہ. تو یہ جس طرح آپ کے دوسرے فرینڈ نے کہہ دیا نا کہ سرکل بہت بڑا ہونا چاہیے، تو وہ پورا سرکل لے کر نا آخر میں یک مشت میں بس غائب ہو جاتے، پھر ڈھونڈو نا. ایگزیکٹلی، بالکل. یہ بائنانس کے اوپر ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر سوئس بینک نے وہ کیا ہے اراؤنڈ $40 بلین. کہتے ہیں کہ اس کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے انلیگل، اور دیٹ ہیز بین سینٹ ٹو سم آف دا ٹیررسٹ پروموٹنگ جو گروپس ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب اس میں ہیں کافی سارے ایلیگیشنز ان لوگوں کے اوپر ابھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اینی ہاؤ، لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، جو بات آپ بات کر رہے ہو نا کہ بائنانس کے اوپر آپ نے صرف اس کا لائسنس پرچیز کرنا ہو، تو یہ پاکستان میں اب یہ لگے ہوئے ہیں نا. تو ادھر جب درس کا لیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہوں نے کرپٹو کا، تب سارے آرام سے بیٹھ گئے، ادروائز انہوں نے پاکستان کا پورا کچومر ان لوگوں نے نکال دینا تھا. مطلب ایسے بیوقوف لوگ نا کہ آپ جو ہے اسٹیٹ بینک کو کہتے ہیں کہ آپ بائنانس اور اس کو پروموٹ کریں، اور کسی ٹائم جو ہے آپ نے اپنی کرنسی کو اس میں ڈال دیا، اور پورا پاکستان پھر ڈھونڈے نا بائنانس کے اونر کو. اتنے کمزور لوگ ہیں کہ پھر وہ آپ کو پھر پیسے دے دیں گے. مطلب ایک ایک اسکیم میں ان کے نا 15 بلین، 20 بلین، $30 بلین کا ایک ایک اسکیم ان کا. مطلب آپ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں، اویلیبل ہے یہ ریسرچ اس میں، ٹھیک ہے نا. بہرحال دا نیکسٹ ون از دا ہیش فنکشن. اب ہیش فنکشن میں ہم کہتے ہیں دا ڈیجیٹل فنگر پرنٹ. جی، ڈیفیوژن تو میں نے بتا دیا، یہ تو بالکل ڈیفیوژن میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ جو آپ کا پلین ٹیکسٹ ہے نا وہ اتنا مطلب ویگو یا بلر ہم کر دیتے ہیں کہ آپ کو سے اس کی بھی کوئی بھی کلو نہیں ملتی کہ اس کا اوریجنل پلین ٹیکسٹ کون سا تھا. یہ تو میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا، یہاں پر جو ایم ایس ورڈ کی وہ فائل میں نے آپ کے سامنے اوپن کی نا یہاں پر پینٹ والی، تو وہ میں ادھر میں نے بہرحال ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی تو بالکل آپ. اچھا، اب ہیش فنکشن میں تھوڑا سا یہاں پر ایک ویب سائٹ اوپن کر آن لائن ہیش. ادھر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں نا، پھر ادھر جا کے پھر میں وہ کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ادھر کافی سارے ہیں، میں کہتا ہوں ذرا سمپل سا ایک ہو. یہ میں ایسے کرتا ہوں کہ نوٹ پیڈ اوپن ہے کہ نہیں. نوٹ پیڈ، چلو نوٹ، میں نے ادھر ایک میسج لکھ دیا ویلکم، اور اس کو سیو کر دیا، سیو ایز ڈیسکٹاپ کے اوپر اے کے نام سے، ٹھیک ہے نا. کلوز کر دیا میں نے. اب یہ میں نے یہاں پر کیا کوئی بھی میں نے اوپن کیا، آپ کے سامنے دیکھیے دنیا جہاں کے ہیں، لیکن ایک میں نے اوپن کر دیا، ٹھیک ہے. باقی بھی میں دیکھتا ہوں، لیکن فی الحال صرف سمجھانا. یہ اوپن کر دیا میں نے.
اب یہ یہاں پر آپ کو کچھ فگرز نظر آ رہے ہیں. یہ میں ایسے کرتا ہوں کہ ایم ایس ورڈ میں اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ورڈ یہ ٹیکسٹ ہے، دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اوپن کر دیا اور اس کو ورڈ میں یہاں پر پیسٹ کر. یہاں پر اگر آپ آئیں نا ویب سائٹ کے اوپر جنریٹر، یہ اس کی کچھ ویلیوز ہیں، میں سمجھاتا ہوں بعد میں، لیکن فی الحال آپ اس کو صحیح. اچھا، اب میں واپس آتا ہوں یہاں پر، اس کو کہاں پر کر دیا تو یہ میں نے الٹا یہ ادھر میں نے پیسٹ کر دیا. اب میں نے اس کو کلوز کر دیا، سیو کر دیا، ٹھیک. اب میں دوبارہ اسی فائل کو اوپن کرتا ہوں، یہ فائل، اور دوبارہ اس کی ویلیو کو میں جنریٹ کرتا ہوں. کر دیا ہاں، اور یہ اس کے کچھ لائنز جنریٹ ہو گئی. آپ یہ مجھے بتا دیں کہ اس لائن میں اور اس لائن میں کوئی فرق ہے؟ یہ جو لائن نظر آ رہی ہے، یہ والی اور یہ لائن، نہیں ہے فرق. اچھا، یہ والی لائن اور یہ والی لائن دیکھیں، اس میں فرق ہے. اب دیکھیں ہیش فنکشن کیا کرتا ہے. It checks the originality of a document. کیا کرتا ہے ہیش فنکشن؟ اوریجنلٹی آف اے ڈاکومنٹ کو کنفرم کر. تو اوریجنلٹی یہاں پر کنفرم کیسے ہو گئی کہ 2 بار میں نے اس فائل کو اوپن کر دیا اور جو ہیش ویلیو ہے 100% سیم ہے. مینس کہ دا ڈاکومنٹ از اوریجنل. کچھ بات کی سمجھ آ گئی؟ نوٹ پیڈ میں نے بنا دیا. اچھا دیکھیں، نوٹ پیڈ میں نے بنا دیا، یہ لائن میں نے لکھ دی، ٹھیک ہے. سیو کر دیا ڈیسک ٹاپ پر. پھر میں آ گیا اور یہ ہیش کیلکولیٹر میں نے کاپی کر دیا یہاں سے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس میں چلو کر دیا. یہ میں نے اچھا اس میں نے اوپن کر دیا اور یہ ہیش ویلیوز جنریٹ کر کے اس نے مجھے دی. صحیح. پھر میں نے دوبارہ کیا اور وہی مجھے ملا. اب اس سے کیا پتا چلا کہ ڈاکومنٹ میں کوئی آیا. ذرا دوبارہ سے، ٹھیک ہے نا. میں اس کو تھوڑا سا آگے کرتا ہوں، پھر آپ اس کو یہاں تک اس بات کی سمجھ آ گئی. کر دیا، پھر 2 بار آپ نے کر دیا اور دونوں بار رزلٹ آپ کو سیم ملا. سمجھ آ گئی؟
میں ایک کام کرتا ہوں، اسی ویب دیکھیں، ایک منٹ دیکھیں، میں ایک کام کرتا ہوں، یہی جو نوٹ پیڈ فائل ہے نا، یہ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بے شک آپ جو ہے نا اس کی ہیش جنریٹ کر لیں، 100% یہی ہوگی جو میرے پاس ہے۔ جی، گروپ میں نے آپ کو بھیج دی۔ نہیں، اس میں بھی آتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں نا، ورڈ پریس اور ان میں آپ کو سمجھاتا ہوں، لیکن فی الحال میں کانسیپٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہی آپ کے پاس بھی ہیش ویلیو جنریٹ ہوں گے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، رن کریں، پھر بعد میں کریں، خیر ہے، لیکن سر میں سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں، اس کو میں نے اوپن کر دیا، اور پھر میں اس کو سیو کر کے پھر اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر۔ کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، ایک منٹ، کدھر ہے؟ یہ ہے نا؟ چینج ہوا کہ نہیں ہیش؟ تو اب یہ دیکھیں نا، آپ کو تو ٹیکس وہی نظر آ رہے، تو پھر یہ چینج کیسے ہو گیا؟ ہاں، مطلب یہ نا اتنی معمولی سی چینج سے ہیش ویلیو اتنی ڈفرنٹ آ گئی آپ کو، تو ہم اس کو بولتے ہیں کیا؟ دا اوریجنلٹی آف دا ڈاکومنٹ ہیز بین کمپرومائزڈ۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اچھا، اب اچھا، اب دیکھیں میں یہاں پر کیا کرتا ہوں، اوپن کرتا ہوں چیٹ جی پی ٹی، اب یہاں پر میں کہتا ہوں فائنڈ دا ہیش ویلو آف کیا؟ ویلکم ان پائتھن، ٹھیک ہے؟ اب یہ میں نے کر دیا، ٹھیک ہے؟ پائتھن کا کوڈ اس نے اٹھا دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، بہرحال میں آپ کو وہ بھی کرتا ہوں، لیکن اس کو میں ذرا پائچام جو ہے میں نے انسٹال کیا ہے نا، اس میں اس کو ذرا
ونڈو 8 تو بہت پرانا ہو گیا ہے، اب ونڈو 8 کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، دفع کریں ان کو، گولی مار دیں۔ تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ونڈوز 8 تو بس اب تو مطلب اس ونڈو 8 سے باہر نکل، دیکھے میں نے اپنا پرانا کمپیوٹر ڈسپوز آف کر کے نیا پرچیز کر لیا۔ وہی نا ایگزیکٹلی، ہاں بل صحیح بات ہے۔ مطلب ان سے بھی ذرا پہلے کی ہے نا، اب زمانے گزر گئے نا۔ اب ظاہر ہے کہ زمانے کے مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نا آپ کو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ادروائز پہچان کے علاوہ اور بھی ایڈیٹرز ہیں، لیکن صرف ایک چیز تو نہیں ہے نا۔ آپ اگر سی شارپ کو انسٹال کرتے تو سی شارپ اگر آپ 2021-22 آپ کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر پھر رن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ٹائم لے رہا ہے، لیکن بہرحال آ جائے گا، خیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے تو خود پہچان جو ہے پسند ہے نا، ٹھیک ہے۔ اینی ہاؤ، ٹھیک ہے، یہ کوڈ جو ہے میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو خود بھی رن کریں۔ میں اس کو فی الحال نا ایسے کر دیتا ہوں، یہاں پر اسی کو میں رن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، دیکھا رن لفظ لکھا ہوا ہے نا، تو یہ ابھی دیکھیں نا اس کا آ، یہ ہیش ویلیو اس کی آ گئی، کون سی آ گئی؟ یہ والی ہیش ویلیو کس کی؟ ویلکم کی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، اب دیکھیں مطلب یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہر چیز میں اپنے پاس رکھوں نا، لیکن تھوڑا اندازہ آپ کر لیں، میں اس میں سے تھوڑا سا میں چینج کر کے نا پھر اس کو دوبارہ دیکھیں یہ چینج ہو گئی ویلیو کہ نہیں۔ مطلب تھوڑا سا اگر آپ اٹینٹو رہیں نا تو آپ کو پتہ۔ اب دیکھیں ہیش ویلیو سے، اب دیکھیں میں اس معمولی سے ایگزامپل میں نا میں آپ سے کیا کہتا ہوں، مجھے یہ پتا چلا کہ پچھلا ٹیکسٹ کوئی اور تھا اور یہ کوئی نیا ٹیکسٹ ہے۔ میرے بات کی سمجھ آ گئی؟ دیکھیں یہی آپ کو میں سینڈ کرتا ہوں، دیکھیں یہاں پر واٹس ایپ، ٹھیک ہے، ہیش جو ہے نا، جو فنکشن آپ سمجھتے ہو نا، میں نے وہ استعمال نہیں کیا، سمپل سی بات ہے۔ یہ ہیش کے تو بے شمار الگوریدمز ہیں نا، دیکھیں اب یہاں پر آپ کو ہیش کے کتنے الگوریدم نظر آ رہے ہیں؟ 5 ایس ایچ اے 1 ایس ایچ اے 256 ایس ایچ اے 512۔ بیٹا کس نے آپ سے کہا؟ اٹ از a value. Risk depends on the algorithm. نہیں سمجھ آ رہی بات کی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو مطلب کسی زمانے کا ایک الگوریدم ہے، دیکھیں میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا نا، اس نے مجھے یہ دے دیا، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ الفا نومیرک مجھے نہیں دیا تو یہ تو قیامت آ گئی، نہیں دی، بس نہیں دی۔ یہ آپ کو دیکھا پائتان کا ہی فنکشن میں نے لکھ دیا، پائتان ہی کا پروگرام ہے، آپ کے سامنے رن ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آپ یہ دیکھ لینا کہ یہ ویلیو 100 بار بھی میں اس کو رن کروں گا نا، یہی ویلیو مجھے ملے گی، یہی ویلیو ہے کہ نہیں؟ ہاں، اب دیکھیں میں نے اس میں تھوڑا سا چینج کر دیا اور اب دیکھو وہی ویلیو ہے۔ ہاں، تو چینج ہو گئی، بات ختم ہے۔ ہاں چینج ہو گئی۔ اب دیکھیں اس میں نا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اٹ ورک، اور پائتان ہی کا بلٹ ان فنکشن ہے، ادھر سے ہی میں نے اٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر
وہ آپ کی جو بات ہے نا اس کو میں یہ ریکگنائز کرتا ہوں. دیکھیں اب یہاں پر ہیش لب امپورٹ کریں. ایک میں تو یہ بھی خیر نہیں ہوگی کام نہیں کرے گی لیکن میں اس کو ذرا اپلائی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس کو میں رن کرتا ہوں. دیکھیں ٹرم وہی ہے ویلکم. دیکھیں الفا نمیرک آ گئی. چلو آپ خوش. الفا نمیرک ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو الفا نمیرک ہے نا. اب میں نے اس کو مطلب اب نیچے اور اب آپ ہیں کہ سمجھ آ جائے نا چیز. اب دیکھیں میں نے اس کو دوبارہ رن کر دیا. وہی ویلیو ہے کہ دوسری ویلیو ہے؟ دیکھیں اس صرف یہ پہلے دو تین لائنوں کو صرف آپ یہ صرف D5 نا ادھر تک. ابھی دیکھیں کوئی اور ہے. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ ویلیو چھوٹی آ گئی بڑی آ گئی نا. اٹ ڈپینڈس آن ڈفرنٹ الگوریدمس. there is not a single algorithm for the hash. There are dozens of algorithms for this purpose. ایک منٹ یہ لائٹ ذرا فلکر کر رہی ہے. میں ذرا انورٹر کو شفٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کے ساتھ دوبارہ یہ ریکارڈنگ میں اسٹاپ کرتا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے تو